बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर 1, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पे उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं इस रास्ते में या मैं मारा जाऊं तो मैं ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हूं। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, जहां सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी खवातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन नबारंग बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूं। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़ोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मारी बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, खानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक
یا کوئی ایک مومنٹم بنانے کے لیے ابھی تک استعمال صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے. وہ جلسے ولسے کر رہے ہیں تو جلسے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہتی ہیں, لیکن جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک انقلاب کا دروازہ کھولنا ہو وہ خالی جلسے نہیں کرتے, ان کی تو بڑی زبردست ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انہیں ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر گاؤں میں, کریا ہر جگہ جا کر انہیں اپنا پیغام نہ صرف پہنچانا ہوتا ہے بلکہ زوردار طریقے سے لیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کرنا ہوتا ہے. زوردار طریقے سے ایک بڑی پرامن فورس قائم کرنی ہوتی ہے جو نہ صرف لوگوں کی رائے کو بدلے بلکہ جب وقت آئے تو پھر سارے کے سارے باہر نکلے تو پورے پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں. تو وہ تو نہیں ہوا, لیکن عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ لگاتار بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہے. اس میں علیمہ خانم نے ایک اور انٹرویو دیا الجزیرہ کو, اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر فورم کے اوپر, ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بچے ہوں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں, یہ لوگ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں عمران خان کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے. ایک بڑی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی اوورسیز پاکستانیوں میں, لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جان چھڑانے کے لیے مل کر کوشش کی جائے. دیکھیں آپس میں لڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پھڈا ہے تو پھر آپ کو کھل کر آنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو ہوا نا مہدی حسن کے ساتھ, اس نے ایک واقعہ بھی سنایا. مہدی حسن بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا جی میں ٹیکسی میں بیٹھا تو پاکستانی ڈرائیور تھا. نارملی یہاں پہ یو کے میں آپ ٹیکسی استعمال کرتے ہیں تو اکثر آپ کو پاکستانی ڈرائیور ہی آپ کو مل جاتے ہیں, کوئی انڈین بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو پاکستانی ڈرائیورز ملتے ہیں. تو وہ جو پاکستانی ڈرائیور تھا کہتا ہے جی وہ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رو پڑا. اس نے کہا جی میں عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اس نے بتایا. یہ نے کہا میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا, میں نے پوچھا کہ تم عمران خان کے بارے میں کیا جانتے ہو. اس نے کہا سر میں عمران خان کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا. یہ مہدی حسن نے بتایا دیکھیں یہاں بے شمار پاکستانی ایسے ہی ہیں, نہ صرف یورپ میں پورے میں, برطانیہ میں, آئرلینڈ میں, جاپان میں, میں جن ممالک میں گیا ایون آذربائیجان میں, جارجیا میں, جہاں جہاں میں گیا جو پاکستانی وہاں پہ جو بھی مجھے کوئی ملا, حتیٰ کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور انہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. تو پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ, بے انتہا. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے. 23 دسمبر کو کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ منگل کا دن ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی, تو اس موقع پر ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو یہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسیز بیرون ملک ہیں ان تمام ایمبیسیز کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی دھرنے دے کر بیٹھیں گے, جیسا کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں دھرنے دے کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا سلسلہ ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا. عمران خان صاحب نے جب حکم دیا تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نکلے اور انہوں نے اسلام آباد میں ہی شہریوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں. یہ اب سہیل آفریدی صاحب کا اکیلے کا کام نہیں ہے, اب یہ پوری پولیٹیکل پارٹی میں نوجوانوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. لہذا یہ وہ ٹائم ہے جب تحریک کا مومنٹم بنایا جا سکتا ہے. تو ان 40-50 دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے اس میں محنت کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو. 50-60 دن کا ٹائم ہے, لگ بھگ 2 مہینے ہیں, 1.5-2 مہینے. تو ان 1.5-2 مہینوں میں 50 سے 60 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ سارا مومنٹم بنانا پڑے گا. سہیل آفریدی گئے, جا کے لوگوں کے اندر گھل مل گئے, باتیں کی. بہت سارے لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو لوگ آتے رہتے ہیں, حکمران آتے ہیں لیکن اپنے پروٹوکولز کے ساتھ آتے ہیں, ہمیں ایسے کوئی نہیں ملتا. تو یہ کانفیڈنس آپ کو تب آتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے نا, پھر یہ اعتماد آپ کے پاس نہیں ہوتا. اس قسم کا اعتماد آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. ناظرین, عمران خان صاحب کے اوپر یہ فیصلہ تو آ گیا,
اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رولا ڈال دیا, پوری دنیا کے اندر رولا ڈال رہا ہے کہ جناب یہ غلط ہو گیا, زیادتی ہو گئی. اپوزیشن جماعتیں اپنا موقف اس پہ دے رہی ہیں. حکومت کہہ رہی جی بہت ٹھیک ہو گیا, عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا ہونی چاہیے تھی, جناب ہو گئی, لیکن اب ہوگا کیا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی 2 اپیلیں پینڈنگ ہیں, یہ ہو جائیں گی اب. ایک تو عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے وہ القادر یونیورسٹی والے کیس میں وہ پینڈنگ ہے. اس میں عمران خان صاحب کو لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اپیل ہی نہیں لگا رہا, سن ہی نہیں رہے انہیں. تو سال تو انہوں نے نکال دیا. اب یہ ایک اور کیس آ گیا, اس میں بھی اگر عمران خان صاحب اپلائی کر دیتے ہیں, ایک اور اپیل کر دیتے ہیں, تو 1 سال اس میں بھی وہ گزار لیں گے. عمران خان کو جیل میں رکھنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا عاصم منیر صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ قانون کو انہوں نے ناک بنا دیا, موم کی ناک, وہ جدھر چاہتے ہیں ادھر موڑ دیتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو قانون کے مطابق, یعنی اس وقت جس طرح قانون کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور عدالتوں کی مدد سے عمران خان کو جیل میں رکھنا اگر عاصم منیر صاحب نے تو 10 سال رکھ لے. ہاں, اگر باہر نکالنا ہے عمران خان صاحب کو تو آپ عدالت کے ذریعے عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان میں کوئی ایک عدالت اب اس حالت میں نہیں ہے جو انصاف دینے کی پوزیشن میں ہو. ہر جگہ پہ کمپرومائزڈ چیف جسٹسز ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کیس لگ نہیں سکتا. اسپیشلی اسلام آباد میں تو جسٹس سرفراز جوگر کو لایا گیا, تو انصاف تو ناپید ہے, اب وہ ممکن نہیں ہے. لہذا عمران خان صاحب کا کیس لگنے نہیں دیا جائے گا. یہ اب جتنا دیر چاہیں گے اس معاملے کو لٹکا دیں گے. راستہ ایک ہی ہے کہ عوام نکل کے باہر آ جائے, وہ احتجاج کرے. لیکن عوام کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے ایک طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی سزا سنا دو, یہ بھی سزا سنا دو. یعنی اب پرسوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال سزا سنائی 9 مئی میں, کل پھر سنا دی. ابھی ایک آدھے دن میں اور سزائیں آ جائیں گی. عمران خان صاحب کو بھی 17 سال سزا سنا دی. یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہی کام اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا, الیکشن سے چند دن پہلے 2024 میں, لیکن وہ بیک فائر کر گیا تھا. ابھی دوبارہ سے وہی کام کیا جا رہا ہے. یہ کام بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ مایوس ہونا سیکھ لیں. یہ جو مایوسی ہے نا, یہ مسلمانوں میں ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ لگاتار لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالتے رہیں, لگاتار لوگوں کو آپ ایسی چیزیں کرتے رہیں, تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہونا سیکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو لرنڈ ہیلپ لیسنس. یہ باقاعدہ اس کی ایک ٹرمنالوجی ہے. جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس کیا ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں, آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عوام کو اس سطح پہ لے کر جا رہے ہیں کہ کولیکٹیولی ساری عوام یہ سوچنا شروع ہو جائے, انہیں نہیں, اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یار جیسے دل کرے گا فوج ویسے ہی چلائے گی, اور جیسے دل کرے گا ملٹری اسٹیبلش, جو آرمی چیف نے کہنا ہے وہی ہونا, اور جو امریکہ سے حکم آنا ہے وہی آنا. انہوں نے اسی طریقے سے پچھلے ڈکٹیٹرز نے مل کر اس ملک کو چلایا. عمران خان وہ پہلا آدمی جس نے عوام کو امید دے دی, عوام کو اتنی زیادہ امید دے دی کہ اب عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان سے اپنا ملک چھین لیں گے. لیکن دوبارہ سے سارا نظام مل کر مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کریں کہ وہ بیچارے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس لیے اب اس قسم کے ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں. کیا ان کا فائدہ ہوگا یا اس مرتبہ پھر یہ بیک فائر کریں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. قومی کانفرنس کے اندر بہت ساری تقاریر ہوئیں, آج کے دن میں جاری رہے گی. جب یہ فائنل ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. لیکن وہاں پہ ایک بریگیڈیئر جناب محمود صاحب وہاں پہ موجود تھے. 97 ایئرز ان کی ایج ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو ان کے بارے میں تعارف کروایا تھا. انہوں نے کہا جس قسم کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہماری مسلح افواج پر مسلط کیا گیا ہے وہ شرمناک ہے. یہ ٹھگوں کی حکومت ہے جس کے پیچھے طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے والا شخص فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا, مگر حالیہ کارروائی میں مکمل طور پر ایئر فورس نے بھارت کے خلاف کارروائی کی. اس کے باوجود سارا کریڈٹ عاصم منیر کو دے دیا گیا اور اسے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. عاصم منیر نے اس اعزاز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے خود کو اس حد تک مضبوط کر لیا کہ آج عملاً پاکستان میں عاصم منیر کی حکومت ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ جناب بریگیڈیئر محمود صاحب فرما رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ لوگ اب نہ صرف پہچان رہے ہیں بلکہ بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سسٹم کہیں جانے کے موڈ میں نہیں ہے.
اسے بھیجنا ہی پڑے گا. اگر کوئی عوامی تحریک پورے پاکستان کے لینڈسکیپ پہ چل جاتی ہے, گلیوں محلوں میں لوگ نکل آتے ہیں, لوگ نکل کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم گھر نہیں جاتے, نظام نہیں چلے گا جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا اور جب تک پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ 2 نمبر حکومت گھر نہیں بھیجی جائے گی. تو یہ سسٹم تو کہیں جانے کے موڈ میں نہیں ہے. اس کا آپ اندازہ یہاں سے کر لینا جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا گیا, یعنی حد ہی کر دی وہاں پہ. تو نہ کوئی قانون ہے اس ملک میں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, اس کو بائی پاس کر دیا. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جج صاحب مجھے بلا کے میرے پہ دباؤ ڈالتے رہے, وہی جج صاحب ان کے خلاف سزا دے رہے ہیں کہ جناب ہٹاؤ ان کو. اور باقاعدہ جو یونیورسٹی کا رجسٹرار ہے وہ کچھ اور انفارمیشن دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈگری جعلی نہیں ہے, کہہ رہے ہیں ڈگری جعلی نہیں ہے, پرابلم کہیں اور ہے. اور بس پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ریاض احمد صاحب تھے پروفیسر سنڈیکیٹ کے, انہیں اغوا بھی کیا گیا تھا, گرفتار کیا گیا تھا, ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا. تو بس یہی کاروائی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جج صاحب ہوتے تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا تھا نا, تو اس وقت بھی ایک جج صاحب ہوتے تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا, جسٹس صفدر شاہ صاحب. انہوں نے کہا تھا جی اس کا گند کا حصہ میں نہیں بنوں گا. تو یہ جو جج صاحب تھے نا, ان کی میٹرک کی ڈگری جعلی نکل آئی تھی, ابھی BA کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے. عمران خان کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے, شکر ہے, ورنہ وہ بھی انہوں نے جعلی کر دینی تھی, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ناظرین, وہ بڑی خبر جس کی طرف ہم ہر ویلاگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کی طرف ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے. پاکستان میں یہ بحث بہت حد تک چھڑ چکی ہے. وہ مولوی جو تھوڑے دن پہلے تک فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے سامنے خوشامد کر رہے تھے, اب وہی مولوی جو ہے وہ عجیب و غریب کشمکش میں